बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का फ्रॉड सामने आ गया है और ये 12 घंटों के अंदर अंदर मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान का ड्रामा बेनकाब हुआ है। इमरान ख़ान को बदनाम करने वाले ख़ुद कैसे बदनाम हुए और पूरी कौम के सामने सच सामने आ गया। कैसे शरीफ ख़ानदान इनको नवाजता था और ये शरीफ ख़ानदान के हक़ में रिपोर्टें जारी कर रहे हैं और इमरान ख़ान के सबसे बड़े नाक़िद ने, तनकीद करने वाले ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि क्योंकि कोई ओहदा नहीं दिया गया तो ये अब सारे के सारे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, और फिर कितने चंद सौ लोगों का नाम ज़ाहिर करके या चंद सौ लोगों की गिनती ज़ाहिर करके पूरे मुल्क के 22-23 करोड़ अवाम की तरफ से एक सर्वे जारी कर दिया गया। क्या दुनिया में कहीं ऐसा कोई सर्वे होता है? और इनका असल में इनके पेट में मरोड़ क्यों था और फिर नून लीग इस मामले को इतना उठा क्यों रही है? बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल हम सारा दिन एक मामला था और उसको देखते रहे, और वो नूर मुकद्दम कत्ल केस था और उसमें तफ्तीशी का बयान था। तफ्तीशी के बयान पर जो अहम वजाहत सामने आई है इस्लामाबाद पुलिस की, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बात तो आप ये याद रखें कि जो जिरा है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो ना लॉ ऑफ एविडेंस को जानते हैं। जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की जाती है मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं। कुछ सवालात वो होते हैं जिसको हम सजेशन कहते हैं, और सजेशन में सिर्फ यस या नो जवाब होता है। अब अगर आप उस सजेशन को ही लिख दें और आप उस सजेशन को ही बताएं कि अच्छा ये उनसे पूछा गया, अब जैसे वो कहा जाता है कि क्या ये दुरुस्त है कि जो DNA है वो मैच नहीं किया। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब क्या ये दुरुस्त है, ये है सवाल। अब इसको ये सजेशन कहा जाता है, ये सजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं हमारे जो वकला भाई, वो जानते हैं कि ये सजेशन होती है और इसमें इसकी अहमियत नहीं होती, और सब की तरफ से नीचे कहा जाता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक तो ये चीज़ कि पहली बात तो यह है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में इस तरह की रिपोर्टिंग करना कि नूर मुकद्दम के कातलों को कोई क्लीन चिट दे दिए, ये दुरुस्त नहीं होगा, ये एक अलग चीज़ है। दूसरी बात यह है कि पुलिस की नालायकी और पुलिस की बदनीयती भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पुलिस इतने बड़े बड़े ब्लंडर करती है, और पुलिस इतने बड़े बड़े और इतना अहम केस, और उसमें अगर पुलिस छोटी छोटी गलतियां भी करेगी तो वो केस को नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी एक मुसलमा हकीकत है जिसे हम आंखें नहीं चुरा सकते। अब आ जाते हैं पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के बयान में कहा है, जो वजाहती बयान है उसमें यह कहा गया है कि मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र को जब गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त उसकी शर्ट पर मकतूला के खून के छींटी थीं। अब ये जो छींटें थीं ये इसको भी DNA में ये साबित हो गया। तफ्तीशी अफसर के दिए गए बयान की जो वजाहत जारी की गई उसमें कहा गया कि नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जाए वक़ूआ से मिलने वाले चाकू पर ज़ाहिर के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। अब फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिले, उसने कैसे जो एहतियाती तदाबीर करके ये सारा कुछ किया है और अपना जो अपने हैंड्स हैं उनको कवर करके किया है। आप जानते हैं मुख्तलिफ मूवीज़ में भी देखते हैं कि जो इस तरह के, क्योंकि ये एक पूरा एक क्रिमिनल माइंड शख्स है ये ज़ाहिर जाफ़र, जो अदालत में तमाशे लगाता है, इस वजह से आप उससे कोई भी उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक एविडेंस नहीं है कि फिंगरप्रिंट नहीं मिले तो सारा कुछ हो गया। अब जो आप कहें मीडिया पर यह चलता रहा कि पड़ोसियों को गवाह नहीं बनाया गया। भाई जब वकूआ किसी ने देखा नहीं है, बंद कमरे में वकूआ हुआ है, और उसका सबसे बड़ी जो एविडेंस है वो DNA है। उसकी सबसे बड़ी एविडेंस ये है कि जो मुलज़मा के मकतूला के साथ ज़्यादती साबित हुई है। मकतूला के जिस्म से जो मटीरियल मिला है वो DNA में साबित हो गया कि वो कातिल ज़ाहिर जाफ़र का है। फिर आप साथ वाले घर वालों को, और आप कहें कि कोई आई विटनेस नहीं है। आई विटनेस तो है नहीं, कैमरे हैं, और वो कैमरे सिर्फ दिखा रहे हैं जब वो बाहर भागने की कोशिश करती है और फिर उसको वो पकड़ के अंदर ले जाता है। बाकी बंद कमरे की तो विटनेस नहीं है। और अब हमारा क्रिमिनल लॉ बड़ा जदीद हो गया है, मॉडर्न डिवाइसेस को तस्लीम किया जाता है, साइंस को तस्लीम किया जाता है। इस वजह से इस केस में अभी से इतनी गुमराही हमें नहीं फैलानी चाहिए कि जिससे नाउमीदी हो। बाकी पुलिस की नालायकी और बदनीयती वो एक मुसलमान हकीकत है,
اور اس کے اوپر ابھی تک بھی کوئی بہتری نہیں آئی، اور یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ظاہر جعفر کو کوئی بڑا ریلیف نہیں ملنے والا اور یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر جعفر کی پینٹ پر بھی خون جو تھا وہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد محمد احسن یونس نے جو عدالتی سماعت اور میڈیا رپورٹس کی روشنی میں کیس کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا اور سینئر افسران کو وضاحت کرنے کی ہدایت کی۔ میڈیا کی چند رپورٹس میں سماعت اور وکیل صفائی کے جرح پر تفتیشی افسر کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا، اور آئی جی کو بتایا گیا کہ تفتیشی افسر کو جرح کے موقع پر مختصر جواب ہاں یا نہ میں دینے کا کہا گیا، وہ جو سجیشن کے کوشچنز تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ جواب کیس کی فائل کے حقائق کی تصدیق سے متعلق ہونا چاہیے تھا، تاہم چند میڈیا رپورٹس پوری سماعت کو غلط رپورٹ کیا گیا۔ اپنے بیان میں پوچھے گئے سوالات کو بھی پیش کیا گیا اور اس کے بھی حوالے دیے گئے۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی پینٹ پر خون کے دھبے نہ ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پینٹ میں دھبے نہیں تھے، لیکن ملزم کی شرٹ پر مقتولہ کے خون کی چھینٹیں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جائے وقوع سے برآمد ہونے والے چاقو میں فنگر پرنٹ نہیں تھے، تاہم دوسرے فورینسک جو رپورٹ ہے اس میں مرکزی ملزم کے ملوث ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پولیس نے کہا کہ جائے وقوع سے برآمد چاقو قبضے میں لے کر ANFS نے سیل کر کے PFSA کو فنگر پرنٹس کے لیے بھجوایا تھا، اور پولیس نے بتایا کہ PFSA کی جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 حقائق کو بھی نمایاں کیا گیا کہ PFSA کی رپورٹس میں نور مقدم کے قتل سے پہلے ریپ کیے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ مقتولہ نے اپنی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ملزم ظاہر کے DNA ان کی جلد مقتولہ کے ناخنوں کے نیچے پائی گئی، جو اپنے وہ جان بچانے کے لیے جو وہ کوشش کرتی رہیں تو اس کے ناخنوں کے اندر قاتل کی جلد پائی گئی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ظاہر کی پہنی شرٹ پر جو برآمد کر لی گئی تھی اس میں نور کا خون لگا ہوا تھا، اور شرٹ میں مقتولہ کا DNA بھی تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نور مقدم کو سوئس چاقو سے قتل کیا گیا جو جائے وقوع سے برآمد ہوا، اور ان کا خون چاقو اور ہینڈل میں لگا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ دھاتی چیز سے بھی حملہ کیا گیا جو جائے وقوع سے ساری چیزیں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام ثبوت پیشہ ورانہ انداز میں جمع کیے گئے، PFSA کو بھیج دیا گیا۔ یہ فرانزک ثبوت کی بڑی چیزیں ہیں، اور تفتیشی ٹیم نور مقدم کو انصاف دلانے کے لیے پرعزم ہوگی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ایک بیسک چیز ہے، اور جو بینگ دی اسٹوڈنٹ آف لا اور کرمنل لا کو جتنا میں سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، ایک کمرے میں ہوا، اور ہمارے یہاں اس کو بلائنڈ مرڈر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایویڈنس ہے، جو ماڈرن ڈیوائسز کی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے، فرانزک جو سائنٹسٹ کی، ڈاکٹرز کی، وہ ساری کی ساری چیزیں، اور اب تو ہمارے ہاں قانون میں ان چیزوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ بعض کیسز میں، جیسے ریپ کے کیسز ہیں، کہا گیا ہے کہ صرف DNA کی رپورٹ اور صرف میڈیکل کو ہی، سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے کہ صرف میڈیکل کو ہی بنیاد بنا کر کارروائی کی جا سکتی ہے اور ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں جو چیزیں آئی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کرپشن بڑھی ہے اور 16 درجے اوپر چلا گیا ہے، اور 180 ممالک کی کرپشن پر جو انڈیکس جاری کیا گیا اس میں پاکستان پہلے 124 نمبر پہ تھا، اور 2020 میں اس کا نمبر 124واں تھا، اور 2021 میں 140ویں نمبر پر چلا گیا۔ ایک طرف تو اپوزیشن رہنماؤں اور مختلف حکومت مخالف صحافیوں نے اس کے اوپر بڑا واویلا مچانا شروع کر دیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سربراہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا بہت قریبی ہے، اور نواز شریف کے دور میں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اہم عہدوں پر بھی تعینات رہا، اور بعد ازاں سربیہ میں اہم ذمہ داریاں وہ نبھاتا رہا، اور وہ پاکستان کا سفیر رہا۔ کیا واقعی پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے؟ اس کا فیصلہ کتنے لوگوں سے پوچھ کر کیا گیا؟ ٹوٹل 1600 لوگوں سے پوچھ کر یہ انڈیکس جاری کیا گیا اور یہ سروے جاری کیا گیا۔ 400 ہر صوبے سے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف عمران خان کے دور میں حکومت جو عمران خان کے دور میں کرپشن بڑھ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑھ رہی ہے۔ ان ایک صوبے میں جو کروڑوں آبادی پر مشتمل ایک صوبہ ہے اس میں 400 لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے ان کی رپورٹ کی، مطلب وہ بھی کہاں کتنے لوگوں سے پوچھا گیا وہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں جو اس طرح کی سروے رپورٹس آتی ہیں، لیکن
آپ 1600 اور اس میں نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی رائے کو شامل کیا گیا ہے، نہ اے جے کے کی رائے کو شامل کیا گیا ہے، اور 1600 لوگوں کی رائے شامل کر کے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے ایک نیا موضوع دیا ہے، اور یہ موضوع اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اب شریف خاندان اور ان کے پاس جو معاملہ ہے، کوئی نہیں آڈیو ویڈیو بیان الفی وہ سارا کچھ ویسے ان کا ختم ہو چکا ہے، اور اس میں جو ان کا تماشا تھا وہ اب مزید چلنے والا نہیں ہے۔ قوم یہ ساری باتیں جان چکی ہے، اب یہ انہوں نے ایک نیا تماشا اور ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور اس کے اوپر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو وضاحت دینی ہوگی۔ شہباز شریف کا بیان آ گیا، مریم نواز کا بیان آ گیا، بلاول زرداری کا بیان آ گیا۔ اب کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہی شخص کچھ عرصہ پہلے عمران خان سے بھی ملے تھے، وزیر اعظم عمران خان سے، اور اس وقت میڈیا کے چند لوگوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو نعیم الحق بھی بیٹھا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانی بات ہے، یہ ہر اس شخص کے پاس جاتا ہے جو اس وقت کی حکومت میں ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان نے گھاس نہیں ڈالا اس وجہ سے یہ عمران خان کے خلاف آئے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 5 سال قبل عادل گیلانی کو سفیر مقرر کرنا جو تھا، اگر عمران خان بھی ان کو اور عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان اور کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آتی تو ان کو سفیر مقرر کر دیتے اور یہ ساری چیز سامنے آ جاتی۔ یہ رؤوف کلاسرا جیسا جو ہمیشہ تنقید کی ہے، اس نے پازیٹیو تنقید کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ ادھر ادھر کی چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے اگر کلین چٹ ملے تو انہیں چاہیے کہ عادل گیلانی کو کسی بھی ملک کا سفیر مقرر کر دے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک عقل مند آدمی تھا، اس لیے انہوں نے عادل گیلانی کو خاموشی سے پاکستانی سفیر مقرر کیا تاکہ وہ ملک سے باہر نہ رہے، اور ملک سے باہر رہے اور اپنی زبان بھی بند رکھے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان بند کروانی ہے تو ان کو عہدہ دے دے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف زبان بندی چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے، عہدے لے کے، اور عہدے نہ دیے جائیں تو یہ اس طرح کی من گھڑت جو رپورٹس ہیں وہ شائع کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پچھلے دنوں جیو کے حق میں ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے بھی اسٹے جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ادارے اس طرح تماشا نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہے حقیقت، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ساری چیزیں اور یہ رپورٹ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ صرف چند 100 لوگوں سے انہوں نے جو یہ الج کرتے ہیں اگر یہ سارا کچھ کیا ہے، تو یہ 12 گھنٹوں میں ان کا پورے کا پورا جو کھیل ہے وہ بے نقاب ہو گیا، اور پوری قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس جو رپورٹ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا 1600 لوگ پورے پاکستان کی جو عوام ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔